किनको XYZ कह रहे हो, किनको चौकीदार कह रहे हो, कौन तुम्हारी मदद करे? अदारों को कह रहे हो? तो चौकीदार जो है वो कौमी दिफा के जिम्मेदार हैं या तुम्हारी कुर्सी की हिफाजत के जिम्मेदार हैं? किसको बुला रहे हो? किसको दुहाइयां दे रहे हो कि तुम्हारा इक्तदार बचाएं? अगर तुम समझते हो तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई है, जिसकी असल बेनकाब तुम हो चुके हो, तुम रोज खड़े होकर अदारों को धमकियां देते हो, तुम रोज खड़े होकर लोगों को गालियां देते हो, जज हजरात के ऊपर आवाजें कसते हो, उसके बाद माफिया मांगते हो, बंद कमरों में पैर पकड़ते हो, उसके बाद दुहाइयां देते हो कि कौम माफ नहीं करेगी, कौम तुम जैसे गद्दार को माफ नहीं करेगी इमरान खान साहब, तुम जैसे झूठे को माफ नहीं करेगी, तुम जैसे मुनाफिक को माफ नहीं करेगी, तुम जैसे शख्स को जिसने कश्मीर का सौदा किया माफ नहीं करेगी। और तुम अब ये कहते हो कि तुम्हारे साथ अदारे मिलकर इस साजिश में तुम्हारा साथ दें, तुम्हारी कुर्सी का दिफा करें, तुम्हारे इक्तदार का दिफा करें। उनका काम कौमी सलामती और दिफा की हिफाजत है, तुम्हारे इक्तदार और तुम्हारी कुर्सी की हिफाजत नहीं। और अवाम को भी चाहिए, उन लोगों को चाहिए जिन्होंने जिसको इस शख्स ने बेवकूफ बनाया। कहते हो NRO मिल रहे हैं नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को। 6 साल तुमने अपने क्रोनीज के साथ मिलकर नवाज शरीफ को डिफेम किया। सबसे पहले अप्रैल 3, 2016 से ये तमाशा जारी है। उस शख्स ने कहा कि मैं इक़्तिदार से जा रहा हूं तो मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम कर दो। उस शख्स ने नहीं कहा मुल्क को आग लगा दो। उस शख्स ने नहीं कहा कौमी मफाद के, कौमी सलामती के मामलात को जो उसके सीने में राज दफन है, उसने तो नहीं उनको अपनी सियासत की नजर किया। उसने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा कि अगर शाइबा भी आ गया मेरी दयानतदारी और ईमानदारी पे तो केस चलाएं। और वो केस नवाज शरीफ के खत की वजह से चला था, जिसका फैसला ब्लैक लॉ डिक्शनरी के जरिए आया था, क्योंकि मुल्क में कानून मौजूद नहीं था कि जो इनकम ली नहीं उसके ऊपर 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम को फारिग कर दो। तुम NRO की बात करते हो, तुम NRO की बात करते हो। 4 साल तुमने नैब चेयरमैन को तैयबा गुल की वीडियो पर ब्लैकमेल करके सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए। एक सबूत शामिल, मैं हाई कोर्ट के अंदर तमाम हेयरिंग्स के अंदर मौजूद थी और आखिरी हेयरिंग पे जो आवाजें आ रही थी, नैब से पूछा जा रहा था जज हजरात की तरफ से कि एक भी कागज दिखाओ जिससे नवाज शरीफ का किसी किस्म का करप्शन का या एवन फील्ड के फ्लैट्स का या किसी किस्म की कोई भी लिंक साबित होता हो। नैब ने कहा बस आज के लिए इतना काफी है, आज के लिए इतना काफी है। तो उन 6 साल का जवाब कौन देगा? इमरान खान साहब, जिसमें नाकाबिले तलाफी नुकसान हो गए। कहते हो भाग गया है बाहर। जो लीडर भागते हैं वो अपनी बेटियों का हाथ पकड़ के एहतसाब के लिए वापस नहीं आते। जब जज अरशद मलिक की ऑडियो भी और वीडियो भी सामने हो कि ये सब झूठे केस हैं, फिर भी अवाम के लिए, क्योंकि जो चोर होता है वो तुम्हारी तरह अदालतों से भागता है, वो झूठ बोलता है, वो मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात करता है। जिसको पता हो कि मैंने ईमानदारी से 3 दफा इस मुल्क का वजीर आजम होते हुए इस मुल्क की खिदमत की है, अवाम की खिदमत की है, वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान वापस आया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई शख्स इस मुल्क की तारीख में, कोई सियासी लीडर इस बदबूदार एहतसाब, जाली एहतसाब से सुरखरू हुआ है तो उसका नाम नवाज शरीफ है। और मरियम नवाज की बात करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की बेटी के बारे में इस तरह बात करते हुए? और क्यों नहीं आती, मुझे इस बारे में पता है कि क्यों नहीं आती, मैं वहां जाना नहीं चाहती। कि मरियम नवाज 4 साल 2 दफा गिरफ्तार किया नैब के अंदर, जब कुछ ना मिला पहले वाले केस में तो शुगर मिल्स में, रमजान शुगर मिल में गिरफ्तार किया। 4 साल उसका पासपोर्ट पकड़ लिया, जब्त कर लिया, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। कहते हो NRO मिल रहा है। NRO तब मिलता जब तुम 4 साल उसको जेल में ना डालते, बाप के साथ दो दफा जेल में ना डालते, एहतसाब ना करते, वो हिसाब ना देती, वो जवाब ना देती, वो पेश ना होती। ये सब कुछ हो चुका है। तुमने 4 साल जो करना था कर लिया है। अब आवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ।
یہ NRO نہیں ہے, یہ وہ حقیقت ہے کہ کبھی کسی قسم کی نہ کوئی چوری ہوئی، نہ کوئی کک بیک، نہ کوئی کرپشن، نہ اختیارات کا ناجائز استعمال. تمہاری طرح طیبہ گل کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کے خلاف کیسز ہم بھی بنا سکتے تھے اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا. قانون کے مطابق فورن فنڈ، تم فورن ایجنٹ دوسروں پہ NRO کی بات کرتے ہو. تم نے ملک کو تباہ کر دیا، معیشت کو تباہ کر دیا، اور اب ایک فورن ایجنٹ اداروں کو دہائیاں دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ. آج اپنی بیساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم معاف نہیں کرے گی چوکیداروں کو. کس کو چوکیدار کہہ رہے ہو؟ اداروں کو چوکیدار کہہ رہے ہو کہ تمہارا ساتھ دیں. معاف نہیں کرے گی قوم تم جیسے فورن ایجنٹ کو، سازشی کو، جھوٹے کو، جس نے ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کی، ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی، ملک کے آئین کے ساتھ غداری کی، ملک کے پارلیمان کے ساتھ غداری کی، اپنے وزیر اعظم کی کرسی کے منصب کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا. قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. اور اب حقیقی آزادی تم جیسے فورن ایجنٹ، سازشی، غدار، جھوٹے چور سے نجات ہے. اب اس ملک کے اندر حقیقی آزادی تم جیسے شخص کو، عمران خان صاحب آپ جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کوئی آئندہ قومی مفادات سے نہ کھیلے، کوئی آئندہ ملک کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے اپنی سیاست کی وجہ سے. یہ آڈیو لیکس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک تو انہوں نے منٹس چینج کیے، لیکن اسی سائفر کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسمبلی توڑ دی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ پھر آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذ لہراتے ہو، دہائیاں دیتے ہو، آوازیں لگاتے ہو، آوازیں کستے ہو. ایک جھوٹا سازشی فورن ایجنٹ کشمیر فروش شخص کا کوئی ساتھ نہیں دے گا. تم نے بیساکھیوں کو کبھی خیرات کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا، تم نے لوگوں کے پیسے کو بیساکھی کے لیے استعمال کیا. آج علیم خان صاحب کے اوپر تم ریڈ کراتے ہو، ان کو جیلوں میں ان کے بزنس کے اوپر، اسی بزنس کا تم نے کھایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کوئی تو شرم کرو. محسنوں کے جنازوں پر نہیں جاتے ہو. وہ لوگ جنہوں نے تمہاری سیاست کو سیاست بنایا، آج تم ان کو اپنے سیاسی انتقام کی نظر کر رہے ہو. 2018 میں ہم نے بھی پٹے پہناتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ. آج کہتے ہو کہ قوم معاف نہیں کرے گی. قوم تم جیسے چہرے کو معاف نہیں کرے گی. اور اس کے بعد میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ NRO، عمران خان صاحب، اب گھسی پٹی سیاست، کرپشن کے نام پر سیاست، خیرات کے نام پر سیاست، چوری کے نام پر سیاست، جھوٹ کے بلبوتے پر سیاست، سب ملک کے ساتھ سازش کر کے، غداری کر کے سیاست، پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر تمہارا یہ کھیل مکمل ہونے نہیں دے گی. اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پورا کیس گھڑا جا رہا ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، یہ ان کا آئینی فرض ہے کہ بطور حکومت اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو اس پہ کرمنل انویسٹیگیشن ایک ادارے کو دے دی گئی ہے. وہ اپنا کام کرے گی، اور وہ اپنا کام کرنے کے بعد جو بھی اس کی حقیقت ہے، جو حقیقت آلریڈی سامنے ہے ان آڈیو لیکس کی شکل میں، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اعتراف کر لیا کہ میری کاپی سائفر کی جو ہے وہ گم گئی ہے ان سے، اور وہ کہاں چلی گئی ہے، جس کے اوپر انہوں نے کھیل کھیلنا تھا، اور کھیل جو تھا وہ سب کے سامنے آ گیا ہے. اور NRO کی جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کے ساتھ، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، آج ان کا پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا جو 4 سال سے ضبط کیا ہوا تھا نیب نے. تو اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مریم نواز، یہ ریکارڈ پہ بتا دوں کہ مریم نواز کے خلاف ابھی تک جس میں ان کا 4 سال ضبط کیا رکھا، ڈیفیمیشن ہوئی، ابھی تو یہ قانونی مسائل ہیں جس کا ہم نے عدالت کے اندر مقابلہ کیا، قانون کے آگے مقابلہ کیا، جواب دے کر مقابلہ کیا. لیکن جو ڈیفیمیشن ہوئی ہے، جو اس خاندان کا نقصان ہوا ہے بستر مرگ پر، وہ اپنی ماں کو اور اپنی نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے واپس، اور یہ کہتا ہے بھاگ گئے.
اور جو تضحیق کی کرنے کی کوشش کی. یہ تو اللہ کے کام ہے کہ بےزتی کا کام کرتے ہیں وہ عزت کا وسیلہ بن جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں. تو یہ وہی کیسز ہیں. اور اس کے آج تک مریم نواز شریف کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا, کوئی کیس شروع نہیں ہوا جس کے اندر ان کا پاسپورٹ ضبط تھا, جس میں وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہیں. کوئی ریفرنس جمع نہیں ہوا ابھی تک, اور کہتا ہے این آر او دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اور یہ اداروں کے اوپر جو ان کا پورا اٹیک ہے, جو دہائیاں ہیں, ہیلی کاپٹر سیلاب میں کریش ہو جائے تو اس شہادتوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں. مطلب ان کو شرم نہیں آتی. تو یہ تمام ایکسپوز ہو چکے ہیں. عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. ان کا کھیل کا ڈرامہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہے ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جرم کیا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان کے خلاف آئے گی. یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی, یہ ملک کا قانون کہہ رہا ہے. ان تمام چکر میں وہ جو گفتگو کر رہے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر, جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ان چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کی سازش بے نقاب ہو چکی ہے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو چوکیدار ہے, تو چوکیدار جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں, اگر اداروں کو کہہ رہے ہیں تو وہ چوکیدار ملک کے دفاع, ملک کی سلامتی کے محافظ ہیں, اس کی حفاظت کے محافظ ہیں. آپ کی اقتدار کی کرسی اور آپ کے اقتدار کے محافظ نہیں ہیں. ایک تو جس میں اعظم خان بیس میں تبدیلی کا ہے, دوسرا جو گم ہوا ہے وہ تو سی کی ایف آئی آر بنتی ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں پہلے ایف آئی آر چاہتی, وہ دوسری کو انکوائری ہوتی رہے گی. جی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر چیز آپ نے دیکھی کہ جو جن جن کیسز کے اندر ایف آئی آر ہوتی ہے وہ اس کا کیسے منطقی انجام بھی ہو رہا ہے, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن قانون کے مطابق, جو سیکریسی ایکٹ کے مطابق یہ کرمنل انویسٹیگیشن بنتی ہے, اور اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایف آئی اے کا ہے. اور ایف آئی اے یہ فیصلہ کرے گی کہ دونوں آڈیو لیکس کے اوپر اور اس ویڈیو کے اوپر, جس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سے کاپی گم ہو گئی ہے سائفر کی, اس کے اوپر قانون کے مطابق کیا سزا بنتی ہے. اس کا تعین یہی کمیٹی کرے گی جو کمیٹی اس وقت بنی ہے. اور جو کمیٹی ہے وہ بالکل ایک ادارے کی کمیٹی ہے. اس میں کسی قسم کی سیاسی انٹرفیرنس عمران خان صاحب کی طرح نہیں ہوگی, کیونکہ نہ ہمارے پاس ڈی جی ایف آئی اے کی کوئی ویڈیو ہے اور نہ ہم ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. میں ادھر ہی ہوں, آپ کر لیں. جی اس کا دائرہ کار یہی ہے کہ جو سیکریسی ایکٹ ایک قانون موجود ہے, اور اس کے اندر پہلا ٹی او آر یہ ہے کہ اس کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن, یہ جو دو آڈیوز آئی ہیں, ظاہر ہے وہ ان لوگوں کو بلائیں گے جس کو اس سازش کا حصہ عمران خان صاحب نے بنایا اور کہا کہ کھیل کھیلا جائے. ان سب کے بیانات ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا, لیکن قانون کے مطابق ہوگا. اور ٹرمز آف ریفرنس یہی ہیں کہ یہ جو سیکریسی ایکٹ کے اس تناظر میں اس کی سزا بنتی ہے, اور ان کے تمام لوگ جو کیریکٹرز ہیں ان کو ایک قانونی اس کے اندر سزا دی جائے. میرا سوال یہ ہے, ایک سیکنڈ بھائی, میڈم میرا سوال یہ ہے کہ میڈم مریم نواز پر جس شخص نے جعلی کیس بنایا اس میں جسٹس جاوید اقبال اور اس وقت لاہور کے ڈی جی مسٹر میجر صاحب تھے کوئی ان کے خلاف ابھی تک آپ نے کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ ان کے خلاف عدالت میں سلوک کیوں نہیں کیا جاتا کہ انہوں نے 4 سال ضائع کرائے, ان کو جیلوں میں بلا وجہ ڈالا, اس بارے میں کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ دیکھیں یہ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم میں اور عمران خان صاحب میں بیسک فرق ہی یہی ہے کہ ہم تمام چیزیں, آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا فورن فنڈنگ کا جو کیس آیا اس کو ہم نے قانون کے مطابق اس کے جو ریفرنس ہے اور وہ اس کے بعد جو فردر انویسٹیگیشن ہے اس کو ایف آئی اے میں دے دیا. توشہ خانہ کا بھی وہی کیس ہے جو کہ ایف آئی اے کے اندر اس وقت کارروائی چل رہی ہے. فرا گوگی اور پیرنی صاحبہ کے جو معاملات ہیں وہ بھی انویسٹیگیٹ اس وقت ہو رہے ہیں, جو قانون کے مطابق اس کے فیصلے آئیں گے. لیکن جن لوگوں کو سیاسی انتقام کی نظر عمران خان صاحب نے کیا اور نیب کو استعمال کر کے, ریاستی طاقت کو استعمال کر کے بیٹیوں کو, بہنوں کو, اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا,
اس کا حساب عمران خان صاحب کو دینا پڑے گا. اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں اور دہائیاں اسی لیے دے رہے ہیں کہ ان کو بچا لیا جائے, لیکن یہ دہائیاں کسی کام نہیں آئیں گی. میڈم ایک تو بتا رہے کہ کیا یہ سائیکل کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ کو استعمال میں لیں گے. دوسرا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آرٹیکل 6 جو ہے وہ لیگل پہ جا رہا ہے عمران خان کے خلاف, کیا یہ آرٹیکل 6 کی طرف موو ہو رہی ہے. اور ایک بات اور کہ جو اتحادی ہیں ایسے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکیلی لڑ رہی ہے سائیکل کے اوپر, باقی اتحادی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے, یہ اتحادیوں کا معاملہ نہیں ہے. کابینہ کے اندر تمام اتحادیوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اور وہاں بڑی تفصیلی مفصل طریقے سے اس چیز کو ڈیبیٹ کیا گیا ہے تمام لوگوں کی طرف سے, اور اسی بات پر اتفاق ہوا تھا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں ہے, اس کو کسی قسم کا سیاسی رنگ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ قومی سلامتی کے معاملات ہیں, یہ قانونی معاملات ہیں, یہ آئینی معاملات ہیں, اور اس کے اوپر ایک پراپر طریقہ کار کے مطابق انویسٹیگیشن ہو کر اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ میں عمران خان اور شہزاد اکبر کی طرح روز یہاں ایک پٹاری رکھ کے بندہ بیٹھ جائے اور وہ لگا رہے, تو ہم نے اس عوام کو ریلیف بھی دینا ہے جس معیشت کو یہ شخص تباہ کر گیا. اس عوام کے لیے کام کرنے, فلڈ کی سچویشن ہے, تو ہمارا مقصد جو ہے وہ 4 سال جو یہ کر کے گیا شخص وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ آڈیو لیکس بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں جو اس وقت کرمنل انویسٹیگیشن کے انڈر ہیں. تو نہ ہم اس کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں, یہ ایک قانونی معاملہ ہے, ملک کی سلامتی اور سیکریسی کا معاملہ ہے, یہ اس کے مطابق ڈیل ہوگا. جیسا کہ قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو جو ہوگی اس کے ساتھ وہ جس ماحول میں جس نے وہ ریکارڈ کی ہے وہ بھی شہادت دے گا, گواہی دے گا. تو ان آڈیوز کی قانونی حیثیت کیا دیکھتی ہے؟ دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی شہادت کون سا ادارہ دے گا جس نے ریکارڈ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. ان کا کہنا تھا عمران خان نے قومی مفادات کے ساتھ کھلواڑ کیا. عمران خان نے اقتدار جاتا دیکھ کر دھمکیاں دیں. عمران خان نے 4 سال مخالفین کو جیل میں رکھا. اب عمران خان بتائیں وہ کس کو پکار رہے ہیں. عوام عمران خان کو کبھی معاف نہیں کریں گی. مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کے دوران کہا عمران خان نے قومی مفادات کے ساتھ کھلواڑ کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.